بات ہوگی کچھ پاکستانی سپر ہیروز کی جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اسپیشلی اف اٹس اے فیمیل تو بڑا مزہ خوشی ہوتی ہے۔ بالکل، آپ کی ملاقات ایک ایسی اوورسیز پاکستانی سے ہم کرواتے ہیں جنہوں نے امریکہ میں انسانیت کی خدمت کی، اور اسی خدمت کے اعتراف میں انہیں واشنگٹن میں ریاستی کمشنر کے عہدے سے نوازا گیا ہے۔ آمنہ قاضی سے آپ کی ملاقات ڈاکٹر آمنہ قاضی، ویسے ڈاکٹر آمنہ، بہت سارے پاکستانی ڈاکٹر جب پاکستان چھوڑ کے دنیا میں جاتے ہیں، I tell you this, وہ اتنا کچھ اچیو کرتے ہیں۔ At times they say کہ doctors can't achieve so much in Pakistan as much as they do abroad۔ کیا آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ جی I do, I completely second you. I think America is a land of opportunities. اور یہاں پر آپ کو موقع بھی بہت ملتے ہیں، اپرچونیٹیز بھی بہت ملتی ہیں، اور اگر آپ if you're hard working and you avail those opportunities then sky is the limit. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جرنی کے حوالے سے ہم بالکل جاننا چاہیں گے۔ آپ نے پاکستان میں، پھر آپ لنڈن آئی تھنکس ہو گئی ہیں، جنرل فزیشین کے طور پہ آپ نے ٹریننگ لی، اس کے بعد کیسا تھا یہ سفر؟ I think US گئی ہیں، لنڈن بھی میں نے پڑھا ان کے بارے میں کہ وہاں بھی گئی ہیں، بہت ریسرچ کیا ہے۔ کیسا رہا یہ سفر آپ کا؟ مطلب کتنی مشکل فیس کرنا پڑی؟ Thank you Tala and Sarish. Tell us about your journey, doctor. Ji, I basically did my medical school from Pakistan Frontier Medical College, Aptabad. Then I worked in PIMS and then Shifa International Hospital. Shifa International Hospital also gave me lots of exposure. بہت سیکھنے کو ملا, especially in the field of research. بلکہ in fact I presented my first research poster through Shifa International Hospital, اور میں اپنے ٹیم کے ساتھ ہم انڈیا گئے تھے، ایمز دہلی میں جا کر ہم نے اپنی پوسٹر پریزنٹیشن کی تھی. تو that was I think one of my biggest achievement after doing my graduating from the medical school. اس کے بعد I gave my exams for London. I worked there for a little while. I came back, worked in Shifa again. I got married and we moved to United States. My husband is also a physician. He's an intervention cardiologist. So because of his work, we had to travel a lot. Like آپ کو پتہ ہے ریزیڈنسی یہاں پر ہوتی ہے، فیلوشپ ہوتی ہے from New York, Midwest, Washington DC, Los Angeles. So then I have 2 little children. تو میں تھوڑا سا میڈیسن سے ہٹ کر most on the research side, and then I got involved more into local politics. And it's been almost 7 to 8 years. I have been part of lots of campaigns at the local level in different states, part of the Democratic Party. اس کے بعد I'm also a member of Rotary for the last 10 years, and I'm a very active member, and there's so much work that we have done through Rotary. I'm also a member of World Affairs. And we've also heard کہ آپ ماشاءاللہ سے مسلم کمیونٹی کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں، مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں. Tell us about that please. جی I mean I'm sure آپ پاکستان میں ہم اتنی نیوز فالو کرتے ہیں. اٹس sort of ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایز پاکستانی مسلم پیرنٹس. جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں there's definitely Islam phobia is on rise, there's definitely discrimination. So میں ابھی اس سے پہلے میں واشنگٹن ڈی سی سے پہلے I was in Los Angeles, so I was also political appointee in Los Angeles for good 4 years. So I was involved in school boards میں نے volunteer کام کیا ہے. اب جس اسکول میں میرے بچے جاتے ہیں, so they I think probably they are like the 3-4 Muslim kids in the school. لیکن بہت ساری اسٹیٹس میں ہمیں عید یا آپ کا رمضان کو ریکگنیشن ملتی ہے. ہمارے پیرنٹس ماسک میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, سنڈے اسکول میں ہمارے بچے جاتے ہیں, دے آر آن دا بورڈس. تو اس ڈسکریمنیشن اور اس ریشل انیکوالٹی کو ختم کرنے کے لیے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. So that's why I'm part of lots of interfaith boards, from the police commission, city attorney کے commission میں, human relation کے justice system میں. I'm a part of lots of boards. کنیکٹنگ سوال ہے سر، سوری ڈاکٹر صاحب، ایک کنیکٹنگ سوال ہے کہ آپ مسلم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ گاٹ ریلیٹیوز لیونگ ابراڈ ایز ویل. تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بہت بڑی پریشانی کے لیے ان کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اسکول میں سیکس ایجوکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے کلچر کا بالکل بھی پارٹ نہیں ہے، جو کہ ہمارے ٹریڈیشن کا بالکل بھی پارٹ نہیں ہے، اینڈ دیٹ ٹو ایٹ اے ویری ینگ ایج. اور اسی لیے مسلم اسکولس کا ہونا وہاں پر بہت ضروری ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی لائٹ ڈالیے گا ڈاکٹر صاحب. جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگین ہماری اپنی کچھ باؤنڈریز ہیں. ہم اس پارٹ آف سوسائٹی ہیں امریکن فیبرک کے، لیکن ہمیں اپنی ڈیمارکیشن اور اپنی لائنز ریلیجس سائڈ کر کے اوپر بھی بڑی اسٹرانگ رکھنی پڑتی ہیں، اور رکھنی چاہیے بھی. انکلکیٹ کرنا پڑتا ہے بچوں کو کہ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، بٹ دس از سم تھنگ دیٹ وی کی ناٹ اوائڈ انفارچونیٹلی. اس کا بیسٹ پارٹ یہ ہوتا ہے you know the dialogue. You have to sit the round tables, the interfaith boards, the people need to come together, you need to talk to the children, aap teachers ke sath involvement, principal ke sath involvement. This is the only way forward. Otherwise aapka bacha
اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا ہے ان دا اسکول, کیونکہ ہماری اپنی ریلیجیس لائنس بھی ہیں کہ ہمیں کپڑے پہننے میں, یا جیسے آپ نے کہا سیکس ایجوکیشن ہے, جینڈر آئیڈینٹی ایک اندر ایشو ہے. سو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وی فیس, لیکن اس کا حل از دیٹ پیرنٹس نیڈ ٹو گیٹ انوالوڈ اور ڈائلاگ, اور اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کریں مسلسل. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک چیز جو کہ میں ہوپ سو کہ آپ کو سمجھا پاؤں گی, میرے بھی کچھ ریلیٹیوز ہیں جو کہ ابراڈ میں ہیں, اور ان سے میں یہ چیزیں سنتی ہوں وہاں کے حوالے سے, اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے پاکستانیز ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں جاتے کہ بھئی ہمارے بچے اگر اس کلچر میں جا کے انوالو ہو گئے تو ہم کیسے ان کو بچائیں گے. ایک سب سے بڑی وجہ یہ مجھے سننے کو ملتی ہے کہ وہاں یا تو کوئی مذہب کے بہت قریب ہوتا ہے یا بہت دور ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے جب بچوں کی شادیاں پیرنٹس وہاں پہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, ایک تو وہ بہت زیادہ اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں, پھر ذہن ان کا گوروں کے ساتھ یا ان اسکول سے پڑھنے کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے پاکستانی ریلیٹیوز کے ساتھ جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں کچھ بھی. تو یہ جو سچویشن وہاں پر ہے کہ مذہب کے بہت قریب ہو جانا یا بہت دور ہو جانا, اس کے لیے کچھ وہاں کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, آئی تھنک اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوشچن, دس از اے پرابلم. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ ہے کہ آپ یا ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یا دوسری سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں, کیونکہ جب ہم امریکہ میں رہتے ہیں, یو آر پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. دیر آر فیو تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو اڈاپٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جو ہماری چیزیں ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو سکھانی ضروری ہیں. آپ صرف ایک سائڈ پہ بچہ نہیں لے جا سکتے. دین دیٹ کڈ از اے کمپلیٹ مس فٹ ان دا اسکول, جس کو آپ ایک پریشر میں بھیج رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے ادھر بات نہیں کرنی, آپ نے یہ نہیں دیکھنا. ہی از اے مس فٹ. پھر آپ کے لیے کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آئی تھنک پیرنٹس شوڈ ناٹ ڈو اٹ. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے پیرنٹس ایسا نہیں کرتے جن کے ساتھ میں ملتی ہوں یا جو میری کمیونٹی کا حصہ ہیں. دے آر لائک آل راؤنڈرز. بچے سنڈے اسکول بھی جا رہے ہیں, بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, ان کو آپ مسلسل کمیونیکیٹ بھی کریں, دس از رائٹ, دس از رانگ, ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو آئی تھنک ایک سائڈ پہ آپ نہیں ہو سکتے. اف یو آر لیونگ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس, یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دیٹ سوسائٹی ایٹ سم پوائنٹ ایز ویل. ڈاکٹر صاحب, ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں, پاکستان میں اسپیشلی, ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ایک عورت کو سکھایا جاتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے شوہر کے لیے قربانی دینی ہے, یا کہاں کہاں کمپرومائز کرنا ہے, کہاں بات ماننی ہے, خود کو بینڈ کرنا ہے. اب وہاں پر رہنے والی جو خواتین ہیں وہ اسلام کے تو بہت بچے قریب ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو وہ قربانی, وہ کمپرومائز وہ نہیں سکھایا جاتا. وہ ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا ایڈجسٹ کرنا کسی پاکستانی ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے. I think, Sarish, to answer this question, I would say دیکھیں ہر ہاؤس ہولڈ کا ڈفرینٹ طریقہ ہے. Every household, if you go one household to another, living style ڈفرینٹ ہے, بچوں کو سکھانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. لیکن جس کمیونٹی میں میں رہتی ہوں, یا جو میری کمیونٹی ہے, یا جس میں ہم ہر وقت ملتے ہیں, ہمارے بچے ملتے ہیں, آئی تھنک بہت ہی ایک نارمل طریقے سے بچے چلتے ہیں. آپ سنڈے اسکول بھی جاتے ہیں, اسکول, برتھ ڈیز, ان کے فرینڈس بھی آتے ہیں. سو آئی تھنک ایوری ہاؤس ہولڈ از ڈفرینٹ. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کہ میرے گھر کا طریقہ کیا ہے اور دوسرے گھر کا طریقہ کیا ہے. سو آئی تھنک اٹ ویریز فرام پیرنٹس ٹو پیرنٹس ایز ویل. اچھا, ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اتنے کیئرلیس, بے حس, سن ہو گئے ہیں کہ آج ہی ہم ایک سٹوری کر رہے تھے کہ کوٹری بیراج حیدرآباد میں ایک شخص نے خودکشی کے لیے پانی میں, دریا میں, سندھ میں چھلانگ لگا دی, دریائے سندھ میں, اور اسے کوئی بچانے نہیں جا رہا تھا. پھر ایک ڈاکٹر گزر رہا تھا وہاں سے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھا, وہ گاڑی روکتا ہے اور پانی میں چھلانگ لگاتا ہے, اسے بچاتا ہے اور بڑی مشکل سے اسے ریسکیو کرتا ہے. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کم کرتے ہیں, تماشا زیادہ دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے میں انہیں تماش بین کہتا ہوں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ باہر جاتے ہیں, اینڈ behind every successful woman there is a man, I'm sure آپ کی جو ڈرائیوز ہوگی, جو آپ کی موٹیویشن ہوگی, جو آپ کا مورال ہوگا, جو آپ کو انسپائر کرتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو, مسلمانوں کی خدمت کرو, پاکستان کا نام روشن کرو, یہ جو جذبہ ہے نا, یہ پاکستان میں اس وقت بڑا مسنگ پایا جاتا ہے. اور امریکہ میں, اور جس طرح باہر ہمارے پاکستانی چلے جاتے ہیں, تو ان کے اندر یہ جذبہ زور شور سے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بن کے نکلتا ہے. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ جذبہ پاکستان سے آتا ہے کہ رہتے تو امریکہ میں, لیکن دل ہمارا پاکستان میں دھڑکتا ہے. آنیسٹلی
میں آپ کو اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو میڈیسن واز لائک میں ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. ایوری تھنگ ایور سنس آئی واز 10 years old and everybody knew. I mean, اور میری پوری فیملی بھی میڈیسن میں ہے. فرام مائی فادر سائڈ دیر از ناٹ اندر آپشن ہمارے لیے, ہم میڈیسن میں ہی جاتے ہیں. لیکن بیکاز آف مائی ہسبینڈز ورک اینڈ بٹ آئی واز آلویز لائک ان ٹو debates and college, medical college, running into elections, you know. So he knew that there is this thing that she would like to do. اور بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں 2 بندے ایک ہی پروفیشن سے کام کرے تو آپ کا گھر بھی نگلیکٹ ہو جاتا ہے. سو ون ہیڈ ٹو کمپرومائز اے بٹ, بٹ دین آئی وینٹ آن دا لوکل پالیٹکس, مور آف اے والنٹیئر ورک, بچوں کے ساتھ انوالومنٹ یا آن دا لوکل لیول. اینڈ مائی ہسبینڈ سپورٹڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ آپ اس طرف کام کریں, اینڈ ہی از ڈوئنگ ہز ورک. تو یس یو رائٹ, اگر آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں ملتی, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹو اچیو اینی تھنگ. اچھا, ابھی آپ نے بات کی تھی کمیونٹی سینٹر, آئی تھنک اسکول کی بھی آپ بات کری ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں, پھر سب ملتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, سنڈے اسکولس. یہ سنڈے اسکول کا کنسیپٹ کیا ہے وہاں پر, تھوڑا سا ذرا ناظرین کے لیے بتائیے گا. جی, سنڈے اسکول کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایوری ماسک, کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ویک ڈیز میں تو سارے بزی ہوتے, کام نہیں ہوتے, تو سیٹرڈے سنڈے کو سنڈے اسکولز ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو والنٹیئر کرتے ہیں, جس میں آپ کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں, قاعدے سے اسٹارٹ کراتے ہیں, عربی لینگویج سکھاتے ہیں, کیلیگرافی, ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکائپ پہ قرآن پڑھتے ہیں. ایون میرے بچوں کا بھی قاری صاحب لاہور سے اسکائپ پہ پڑھاتے ہیں. لائک 80% آف دا چلڈرن اسکائپ پہ قرآن پڑھتے ہیں. پھر باقی بچے سنڈے اسکول جاتے ہیں. سو آئی تھنک سنڈے اسکول از اے گڈ کانسیپٹ. اس میں ایک تو یہ کہ پیرنٹس بھی آپس میں ملتے ہیں, پاکستانی یا مسلمان بچوں کی بھی آپس میں میل ملاپ ہو جاتا ہے. رمضان میں افطار پہ اکٹھے ہوتے ہیں, مغرب میں نماز پہ اکٹھے ہوتے ہیں. سو یو نو اٹس لائک آپ دونوں سائڈیں بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ آپ پارٹی بھی کریں, آپ برتھ ڈیز پہ بھی جائیں, آپ نے رمضان میں روزے بھی رکھنے ہیں, آپ نے نماز کے لیے بھی جانا ہے. سو آئی تھنک یو نیڈ ٹو انکلکیٹ یور ویلیوز ان یور کڈس رادر. آئی مین لیٹر ان لائف وہ کیا اچیو کرتے ہیں وی ڈونٹ نو, بٹ وی ٹرائی ٹو ڈو دا بیسٹ وی کین بائی لیونگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ساتھ آپ موجود رہی ہیں. Pleasure talking to you and I hope we see you again on our show someday. Thank you so much. Thank you so much. کہ جو جذبہ ڈاکٹر صاحبہ میں اس وقت ہے, یہ جذبہ پاکستان میں غائب پایا جاتا ہے. اگر یہ پاکستان میں یہ جذبہ آ جائے تو ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. سیڈلی ہمارے ملک دیکھتا ہے بندہ ڈوب رہا ہے نہر کے اندر, کوئی چھلانگ نہیں مارتا, ایک ڈاکٹر ہی آتا ہے گاڑی سے اترتا ہے چھلانگ مارتا ہے. آپ نے وہ واقعات آپ شاید بھول گئے ہیں جب زندہ جلایا جاتا ہے اور لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں, کہ اس کو بچاتا نہیں ہے کہ اس کو کپڑا تماش بین ہے. اللہ تعالیٰ جو جذبہ ڈاکٹر صاحبہ میں ہے وہ پاکستانیوں میں بھی پیدا کرے, آمین. عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی. کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی. سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز. سیکریٹری بلدیات نجم شاہ, ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام, ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری. ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان, ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ, ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا. اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, شعیب احمد شیخ کی زبانی سے. 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی, ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.